बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम। और व्यूअर्स, आज फर्स्ट मुहर्रमुल हराम है। जैसे कि आप जानते हैं, माह मुहर्रम से हमारे इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल का आगाज़ होता है। जब हम नए साल के आगाज़ की बात करते हैं तो वेस्टर्न कैलेंडर के मुताबिक, जैसे कि आप जानते हैं, बड़े लोग पूछते हैं कि आपकी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन क्या है, आपने नए साल के लिए क्या प्लानिंग की है, क्या सोचा है। लेकिन मेरी आदत हमेशा से ये रही है कि जब इस्लामिक कैलेंडर यानी कि फ़र्स्ट मुहर्रम होता है, तब मैं कुछ ऐसी नियतें, कुछ ऐसे गोल्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचती हूँ जो मैंने अगले साल में अचीव करने हैं। क्योंकि मेरे लिए नए साल का आगाज़ और मोस्ट मुस्लिम्स के लिए नए साल का आगाज़ फ़र्स्ट मुहर्रम से ही होता है। अब जब हम नए साल के आगाज़ की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने पिछले साल में की होती हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने सोची होती हैं पिछले साल में जो हमने नहीं की होती। तो ये एक अच्छा वक्त होता है रीएनालाइज़ करने का, सोचने का, कंसिडर करने का कि जी मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। ऑब्वियसली जब इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल का आगाज़ होता है तो एक तो फैक्ट जो हम सब जानते हैं, ये कोई सेलिब्रेशन का वक्त नहीं होता। एक बड़ा सोबर और सीरियस टाइम ऑफ द ईयर होता है जहाँ पे इबादत भी होती है, दूसरे मामूलात भी चलते हैं, और साथ साथ एक वो जो कहते हैं ना, एक डीप थॉट का टाइम भी होता है जहाँ पे हम शुक्रगुज़ार भी होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा, और उसके साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है। तो आप भी सोचें कि आपने आगे क्या करना है, आपने क्या सोचा है, क्या आपके प्लान्स हैं, क्या आपके गोल्स हैं। बहुत से लोग हैं जो सोचते ही रहते हैं लेकिन उस सोच को एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं लेके आते। जो गोल्स, जो चीज़ें आपने सोची हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा होता है, और बाय द वे गोल्स दो किस्म के होते हैं। एक तो फिज़िकल गोल्स होते हैं, जिस तरह हम सोचते हैं कि जी मैंने कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीनी छोड़ देनी है, या वज़न कम करना है, या कोई इस किस्म की चीज़ करनी है। और एक और चीज़ होती है जो होती है अपनी रूहानी या अपने सोल की बेहतरी करने के लिए। जब हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस बनाते हैं तो उस न्यू ईयर रेजोल्यूशन में जो फिज़िकल गोल्स हैं वो तो अपनी जगह अहम है, लेकिन जो हम स्पिरिचुअल या इमोशनल गोल्स बनाते हैं वो शायद ज़रा ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। जैसे कि गुस्सा तेज़ है, अपने गुस्से को काबू में लेके आना है, ज़्यादा वक्त जो है वो इबादत को देना है, नमाज़ें पाँचों नहीं पढ़ पाते सारे दिन में, कोशिश करनी है कि 5 की 5 नमाज़ें पढ़ें। और ये नहीं कि इस साल के एंड तक हमने ये वाली चीज़ करनी है। आपका गोल ये होना चाहिए कि ये चीज़ जो है मैंने करनी है, और बस करनी है, और डे 1 से करनी शुरू करनी है। देखिए, कोई भी चीज़ हैबिट या एक रूटीन का रेगुलर हिस्सा तभी बनती है जब हम उसको रेगुलरली करते हैं और उसको अपने रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। चाहे आप एक्सरसाइज की क्यों ना बात करें, अगर आपने रेगुलर एक्सरसाइज की तो तब तो आप अपने आप को एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं। 1 दिन की, 2 दिन की और फिर उसके बाद नहीं की, इससे कोई मतलब इंसान को कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा इंसान नुकसान में ही जाता है। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो रेजोल्यूशंस हैं अपनी बेहतरी, अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। दूसरों को पॉजिटिविटी, भाई बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना है, काम को ज़्यादा टाइम देना है, कोई अपनी बिज़नेस शुरू करनी है, ये सारे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, चीज़ें हम लोग बना सकते हैं और फिर उनको आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी एक नियत की जा सकती है कि जो गलत किस्म के वसवसे और सोचें जो हमारे जहन में गुजर रही होती हैं, हम उनको भी थोड़ा कम करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम मुहर्रम में और सफ़र में कोई नया काम नहीं शुरू करते। देखिए व्यूअर्स, वो भी अपनी जगह एक चीज़ ठीक है कि अगर आपने वेट करना है या व्हाटएवर, लेकिन सुपरस्टिशन भी एक चीज़ होती है जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि दिमाग में ऐसे वसवसे या सोचें कि भाई काली बिल्ली सामने से गुजर गई तो बस अब बैड लक होगा ही होगा, शीशा टूटा हुआ है तो इसका मतलब है कि अब घर में लड़ाई डलेगी, जूती उल्टी है तो इसका भी मतलब है कि झगड़ा हो जाएगा। सो व्यूअर्स, बहुत से ऐसे हमारी सोचें होती हैं जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। सो इस नए साल में इन नेगेटिव सोचों से अपने आप को निकालें। भाई फ़लाँ की फ़लाँ से शादी हुई, हाय उनके घर में तो बड़े मसले पड़े, वो लड़की ही बड़ी मनहूस है,
جب سے اس کے قدم اس گھر میں پڑے ہیں تب تک نحوست ہی نہیں, تب سے نحوست شروع ہو گئی گھر میں. ان چیزوں سے اگر ہم تھوڑا سا اجتناب کریں اس نئے سال میں تو ایک بڑی اچھی چیز ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ججمنٹ کم کریں. دیکھیں سب سے بڑا جج ہمارا رب ہے, اور یہ حق صرف ہمارے اللہ کے پاس ہی ہے کہ وہ جج کریں لوگوں کو. آپ اور میں, ہماری کیا اوقات کہ ہم لوگوں کے پہ ججمنٹس پاس کریں یا لوگوں کے بارے میں پری ڈیسائیڈ کریں کہ وہ اچھے ہیں کہ برے ہیں, کہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے, گناہ گار ہیں کہ بے گناہ ہیں. یہ چیزیں ہمارے ڈیسائیڈ کرنے والی نہیں ہیں. سو اگر ہم لوگوں کو ان کی زندگیاں ان کے حساب سے جینے دیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں, تو میرے خیال سے یہ سال بھی بڑے آرام سے, سکون سے اور اچھے طریقے سے گزر جائے گا. اور اگر ہمارا آبجیکٹیو یہ ہو کہ بھئی ہر روز ہم نے اس دن سے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا ہے اور اگلے دن اس سے بہتر بننا ہے, زندگی اسی کاوش اور اسی کوشش میں گزر جائے گی. خیر, کچن میں ہمارے ساتھ میری بہت ہی پیاری بہن, میری لاڈلی, میری دوست شیف آمنہ الیاس ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جان. وعلیکم السلام. جان, نئے سال کا آغاز ہے لیکن اوبیسلی ہم مبارکباد نہیں دیتے. بالکل. اور یہ بھی میں کلیئر کر دوں ویورز کہ جب اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے تو ہم کچھ لوگ مبارکبادیں بھی دیتے ہیں. مبارکباد نہیں دینی بنتی کیونکہ آغاز کچھ سوگ اور کچھ غم کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن نئے سال کے ساتھ جو نئے سال کے تقاضے ہوتے ہیں جیسے کہ ریزولوشنز یا کچھ سوچیں یا کوئی گولز یا کچھ چیزیں, وہ ضروری ہوتی ہیں. آپ کیا کہیں گی؟ وہی جس طرح آپ نے بات بھی کی ہے اسٹارٹ, ایکچولی اٹس آل اباؤٹ کہ پازیٹیو رہنا ہے ہم نے. اب وہ ہم لوگ اپنے نئے سال میں ایک دن ملا ہے ہمیں کہ اب ہم اس دن سے لے کے آئی کین ہیو اے فریش اسٹارٹ. آپ اس چیز کو لے کے چلیں زندگی میں کہ یار جو بھی غلطیاں پیچھے ہوتی رہی ہیں یا کچھ بھی کوتاہیاں اپنی ذات کو لے کے, فرسٹ آف آل تو یہی ہے کہ جیسے آپ نے بولا کہ تنقید سامنے والے پہ نہیں اپنی ذات پہ کریں کہ میں اپنے اندر کیا بہتریاں لا سکتی ہوں, کیا چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو وہ آج کے دن ہم بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں, اپنے لیے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ آج سے یہ چیزیں میں نے اپنی لائف سے کوئٹ کر دینی ہیں اور یہ امپلیمنٹ کر دینی ہے کہ یہ اب میں نیکسٹ جو بھی میری لائف کے ایئرز ہیں ان میں ان چیزوں کو لے کے چلوں. باقی وہی ہے کہ دوسروں پہ تنقید یا وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے, تو یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کون کتنا نیک ہے, کتنا پارسا ہے, کتنا محبوب ہے. یہ ہم لوگ کوئی بھی نہیں ہوتے اس چیز کو جج کرنے والے یا فیصلہ کرنے والے, یہ اللہ کے کام ہے, وہ ادھر ہی رہنے دینے چاہیے. سیدھی بات ہے, دلوں کا حال ہمارا رب ہی جانتا ہے, اور کون کتنی تکلیف میں ہے اور کس مشکل اور کس کرب سے گزر رہا ہے ہم نہیں جانتے. بالکل. آپ آمنہ الیاس کو ڈیلی دیکھتے ہیں ایک مسکراتے چہرے کے ساتھ, لیکن اس بچی کی کیا سٹوری ہے, یہ کتنے ٹف ٹائم سے گزری ہے, میں کن مسائل سے گزر کے آتی ہوں, ہمارے پوری جو ٹیم ہے ہر بندہ اپنے دلوں میں اپنے دماغ میں بڑے دکھ, بڑی ٹینشنز, بڑی پریشانیاں لے کے آیا ہوا ہے. لیکن ہم نے اپنا کام بھی کرنا ہے, اپنی زندگی کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. اب ہم پہ کوئی ججمنٹ پاس کرے اور کہے کہ بھئی اس کو دیکھو یہ بڑی ہے, بھائی آپ کو کیا پتا ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں اور کن معاملات کو اپنی زندگی میں آگے لے کے چل رہے ہیں. تو تھوڑا سا اپنا بھی دل بڑا کریں, اور جس قسم کا لحاظ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں تو وہ لحاظ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی کر لیں تو شاید زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں نہیں, اس دنیا میں یہ ہے کہ ہم ایک سیکنڈ میں لوگوں کی تنقید کرتے ہیں. تو اس نئے سال میں اگر یہی ہم ریزولوشن کر لیں کہ ہم نے لوگوں کی تنقید نہیں کرنی, اگر کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے تو اپنی ذات کو کرنا ہے تاکہ ہم اپنی ذات کو بہتر کر سکیں. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بس برا بھلائی کہنا ہے. اگر اپنی ذات سے کوئی پرابلم ہے تو پھر اس پرابلم کو ریزالو کرنے کی طرف بھی جانا ہے. سو آج ہم کچن میں کیا بنا رہے ہیں؟ آج کچن میں پشاوری ویک سٹارٹ کیا ہے, تو پشاوری ہمارا جو ہے وہی مینیو ہے آلموسٹ. پشاوری چکن کڑھائی بنا رہے ہیں. لاسٹ ویک ہم نے سندھی کوزین کو لے کے چلے تھے, اس ہفتے ہم لوگ پشاوری کوزین کو آگے لے کے چلیں گے. تو آپ کو پتہ ہے قصہ خوانی بازار بہت مشہور ہے پشاور میں, تو قصہ خوانی بازار کی ایک اسپیشل کھیر ہے, ساتھ میں وہ بنائیں گے, ساتھ پشاوری چکن کڑھائی بنا رہے ہیں. تو میں ان کے انگریڈینٹس آپ کو بریف کر دیتی ہوں. پشاوری جو چکن کڑھائی ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ انگریڈینٹس نوٹ کر لیں. اس کے لیے ہم لوگوں کو پانی چاہیے ہوگا. اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈال دینا ہے سرکہ چاہیے ہمیں 1.5 کھانے کا چمچ لے لیں گے. پانی 1.5 لیٹر ہے. نمک حسب ذائقہ ہے. اس میں مرغی کا گوشت ہمیں چاہیے ہے 750 گرامز دیا ہے. گھی ہے 3/4 کپ.
ادرک لہسن کا پیسٹ ہے 1.5 کھانے کا چمچ, نمک 1 چائے کا چمچ ہے, ٹماٹر 7 سے 8 عدد لیے ہیں, ہری مرچ لی ہیں 6 سے 7 عدد, زیرہ 1 چائے کا چمچ ہے, کالی مرچ 1 چائے کا چمچ, ادرک اور ہرا دھنیا گارنشنگ کے لیے چاہیے ہوگا. جو کھیر ہے اس کے بھی میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں. کھیر کے لیے ہم لوگوں کو پانی چاہیے 4 کپ اور چاول لیے ہیں 3/4 کپ. رس اس میں لیں گے ہم 6 سے 7 عدد, دودھ لیں گے 1 کپ اور چینی آدھا کپ ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کو الگ سے 1.5 لیٹر دودھ چاہیے ہوگا اور الائچی پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, بادام اور پستہ گارنشنگ کے لیے ہمیں اس میں ریکوائرڈ ہوگا. جو کڑاہی ہے بہت سمپل اس کے میتھڈ ہے. اس کے لیے آپ نے جو پانی اس کے اندر آئل سرکہ اور نمک ڈال کے چکن کو آپ نے اس میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ڈپ کر کے رکھ دینا ہے. دین آپ اس کو اسٹرین کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سپریٹ کر دیں گے. آئل کے اندر ہم لوگوں نے اس چکن کو فرائی کر لیں گے, ہاف اس کو ہم سوتے کر لیں گے ادرک لہسن پیسٹ کے ساتھ. اینڈ دین ہم نے اس میں ہول جو ٹماٹر ہے ثابت وہ ڈال دینے ہیں. اس کو تھوڑی دیر دم دیں گے, وہ نرم ہو جائیں گے, پھر ہم ان کو اسی کے اندر ہی اچھے سے مکس کر لیں گے, بھون لیں گے. ہری مرچ, زیرہ اور جو ادرک ہے اس کے ساتھ ہم اس کی گارنشنگ کر لیں گے اور یہ پشاوری چکن کڑھائی ریڈی ہو جائے گی. جو قصہ خوانی کھیر ہے اس کے لیے بھی بالکل ایزی سا میتھڈ ہے. رائس بوائل کر لینے ہیں آپ نے, پانی جو لے کے ان کو پہلے سوک کر کے رکھ لیں, دین ان کو بوائل کر لیں. اس کے بعد ان کو جو رس آپ کو میں نے مینشن کیے ہیں وہ رس ڈال کے ان کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے. مطلب بالکل بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو وسک سے بھی کر سکتے ہیں. ان کو سیپریٹ ہم نے کر لیا. دوسری طرف ہم نے جو شوگر ہے اس کو کیرملائز کرنا ہے. یہ اس کا ایک تھوڑا سا ٹرک ہوتا ہے. اس شوگر کو کیرملائز کر لیں گے, اس کے اندر ہم لوگ دودھ ایڈ کر دیں گے, چاہیں تو آپ تھوڑا سا کنڈینس ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے اندر پھر ہم لوگ جو بلینڈ کیا ہوا ہمارے چاول تھے اور اس کے ساتھ نٹس وہ ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں گے, اس کو گاڑھا ہونے تک پکائیں گے. اینڈ دین ہم اسے سرو کر لیں گے اور اوپر سے آپ اس میں جو بھی بادام پستہ ان کی آپ گارنشنگ کر سکتے ہیں. تو یہ قصہ خوانی کھیر ریڈی ہو جائے گی. اور دیکھیں آج کل ویورز مجالس وغیرہ بھی چل رہی ہوتی ہیں, تو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے کچھ بنا کے لے کے جائیں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو آپ اگر چھوٹی چھوٹی ٹوٹیوں میں ڈال کے آپ کو مل جاتے ہیں, ڈسپوزیبل برتن میں بھی کر لیتے ہیں. تو اگر آپ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی اچھی ریسیپی ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں مجالس وغیرہ پہ بانٹنے کے لیے. لوگ دیتے ہیں نیاز وغیرہ. تو ویورز اب ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, لیکن بریک میں جانے سے پہلے آج بات کر رہے ہیں نان ججمنٹل اچھا انسان بننے کی. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں نا کچھ ایسے لوگ بھیجتے ہیں جو لٹرلی فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں. عبدالستار ایدھی صاحب کی بات کریں تو آپ بھی ایک فرشتے ہی تھے. پاکستانی ہیومینیٹیرین فلانتھروپسٹ. 1928 میں گجرات میں آپ پیدا ہوئے. 1947 میں تقسیم ہند کے بعد آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. آپ نے پاکستان اور بیرون ملک میں عوام الناس کے بے لوث خدمت کی ہے. آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستانی بلکہ انسانوں کے لیے ایفرٹس کیے. آپ نے بالکل نہیں دیکھا کہ کوئی مسلم ہے, کوئی نان مسلم ہے, بزرگ ہے, بچہ ہے, کیا ہے. ہر انسان بلکہ چرند پرند کے لیے بھی آپ نے بڑے ایفرٹس کیے. آپ 8 جولائی آج کے دن 2016 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. دعا ہے کہ اللہ پاک عبدالستار ایدھی صاحب کے درجات بلند فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. آمین. ایک ایسے فرشتے جنہوں نے ہم سب کو بھی انسان بننا سکھا دیا اپنے اعمال کے تھرو, اپنے لیکچرز, اپنی باتوں کے تھرو نہیں, اپنے اعمال کے تھرو. اور سب سے بہتر طریقہ ویورز سیکھنے کا یہی ہے کہ کسی کے عمل سے سیکھیں اور اپنے عمل اتنے اچھے کریں کہ پھر آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. 8 سال گزر گئے لیکن آج بھی ہم آپ کو یاد کرتے ہیں, دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں آپ نے بدل دیں. وہ سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. دنیا سے جب جانا ہے ویورز تو اپنے اعمال اور لوگوں کی دعائیں ہی اپنے ساتھ آپ لے کے جائیں گے اور کچھ نہیں لے کے جا سکتے. تو کوشش کریں کہ ایدھی صاحب کے نقش قدم پہ چلیں تاکہ ہم بھی ان کی طرح زندگی اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جائیں. اس نوٹ پہ بریک کی طرف جائیں گے ایدھی صاحب کو یاد کرتے ہوئے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ہیلتھ اینڈ فٹنس کی بھی بات کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا ان قریب دیکھنے والے ہیں, آج ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف دا نیشنل یوگا فاؤنڈیشن پاکستان, فادر آف ماڈرن یوگا, جنہیں بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. انٹرنیشنلی بھی آپ یوگا ٹریننگ دیتے ہیں, ڈفرینٹ ممالک میں جا کے بھی اور آن لائن بھی. یوگی نعیم
میرے بہت پیارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. اور یوگی نعیم کے ساتھ بھی ایوارڈ وننگ یوگیز ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی یوگی انوار دن بھی ہے. السلام علیکم میرے پیارے بھائی. آپ خود بھی بڑے اکمپلشڈ یوگی ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. دین آف کورس وی ہیو ڈاکٹر افتخار ود اس, یوگی بشیر ود اس, یوگی ندیم بٹ ود اس اینڈ یوگی بلال ود اس. تو آپ سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی. اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلامک کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا آغاز ہے, یوگی یا یوگا سے ریلیٹڈ بات کرنے کا کیا تک. ویورز, ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں, کہتی تھی, کہتی رہوں گی. جب انسان صحت مند ہوتا ہے نا, تو زندگی کے سارے معاملے جو ہیں وہ ہینڈل کرنے بھی آسان ہو جاتے ہیں اور بہت سے زندگی کے مسئلے مسائل ختم بھی ہو جاتے ہیں صرف صحت مند ہونے سے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے, یعنی کہ یہ اٹ انکمپسز تھاؤزنڈس آف نعمتیں. رائٹ کہ رانگ بھیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن, جیسا کہ یاد رکھیے گا کہ انسان کی جب سے شروعات ہوئی تب سے ہی طریقہ علاج موجود ہے یوگ کے نام سے. یوگ قدیم طریقہ علاج ہے. یوگ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں کسی بھی آپ کو باہر سے کیمیکلز کی ضرورت نہیں پڑتی, کسی ہربس کی ضرورت نہیں پڑتی. یوگا آپ کے اندر سے ٹریٹمنٹ کرتا ہے, آپ کے اندر جو کیمیکلز ہیں ان کو بیلنس کرتا ہے. انسان خود کیمیکلز کا مرکب ہے. ان کیمیکلز کو بیلنس کر لیا جائے تو صحت اچھی ہو جاتی ہے, ان کیمیکلز میں بگاڑ آ جائے تو صحت خراب ہو جاتی ہے. تو یوگا ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو آپ کے کیمیکلز کو بیلنس کرتا ہے, آپ کے اندر جتنے بھی سسٹم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو جوڑتا ہے. آج کا انسان اپنے آپ سے بچھڑا ہوا ہے, جہاں فزیکلی موجود ہے مینٹلی موجود نہیں ہے. تو یوگا ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو آپ کو آپ کے ساتھ ملاتی ہے. آپ کو جب آپ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو آپ کا برین آپ پہ حاکم بن جاتا ہے. جب برین حاکم بنتا ہے تو پورے کے پورے سسٹم آپ کے جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور سسٹم صحیح طریقے سے کام کر پاتے ہیں. جب انسان کے دماغ میں بہت ساری فائلیں کھل جاتی ہیں, جیسے موبائل میں فائلیں کھل جائیں, لیپ ٹاپ میں موبائل زیادہ فائلیں کھل جائیں, تو وہ اس کی کام کی کوالٹی اچھی نہیں رہتی, اس کے کام کی کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے. اسی طرح انسانی دماغ کے اندر آپ اگر پریزنٹ مومنٹ میں لے آئیں, اس کو خالی کر دیں, اور خالی ہونا اصل یوگ ہے, تو آپ کے اندر پورا دھیان آ جاتا ہے, آپ کے دماغ کی اٹینشن باڈی کے ساتھ ہو جاتی ہے, جس سے آپ کے آرگنز کے اندر تمام جو ہے وہ کوالٹی بہتر ہوتی ہے اور بلڈ فلو آپ کا بہت اچھا ہو جاتا ہے. لیکن بھیا, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہم ہمیشہ کرنٹ پرابلم پہ بات کرتے ہیں, ویسے تو مسائل ہزاروں کروڑوں ہیں, لیکن آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے, جو میں آبزرو کر رہی ہوں, جو شو پہ بھی ہم بات کریں, دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو گرمی اور ہیٹ سٹروک. اب مجھے نہیں پتا اس کا یوگا سے کیا تعلق ہے, آپ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز, لیکن کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یوگ میں ہر چیز کا علاج ہے, تو میں وہ دو چیزیں اسٹیٹ کری. ایک تو گرمی, ہیٹ سٹروک, ڈی ہائیڈریشن, حالت خراب ہو جاتی ہے. دوسرا پرابلم جو کامن ہے وہ ہے پیٹ کے امراض, کیونکہ موسم ایسا ہوا ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں ہلکا سا بھی بیکٹیریا آ جاتا ہے, ہمیں احساس نہیں ہوتا, ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن ایکچولی بیکٹیریا بن چکا ہوتا ہے, کھاتے ہیں اور پیٹ اڑ جاتا ہے ہر بندے کا. ہر دوسرے بندے کو یا ڈائریا ہے, یا ٹائیفائڈ ہوا ہے, یا ہیپاٹائٹس ہوا ہے. سو ان دونوں چیزوں کو ون بائی ون پلیز کور کیجیے گا. بہن دیکھیں, پیٹ کو سیکنڈ برین آف باڈی کہتے ہیں. یہ آپ کی باڈی کا سیکنڈ برین ہے. اگر آپ پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پیٹ میں تناؤ آتا ہے, آنتیں آپ کی جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہیں, آنتوں میں تناؤ آ جاتا ہے, تو آپ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتے, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. آپ کو لازمی طور پر اپنے پیٹ کو صاف رکھنے کے لیے, پیٹ کو صحیح رکھنے کے لیے, جیسے ڈی ہائیڈریشن کی بات ہو رہی ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن میں بہت ساری ورک آؤٹ کرتے ہیں جس میں پسینے نکلتے ہیں بہت زیادہ, لیکن یوگا اس کے بالکل برعکس ہے. یوگا یہ کہتا ہے کہ آپ اگر اپنے باڈی کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جسم سے پسینہ مت نکالیں. جب آپ پسینہ نکالتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن تو ہوگی, اور اگر نکالتے ہیں تو ساتھ آپ پھر اپنے نمکیات ضرور پورے کریں اپنے. آپ لیمو پانی اس طرح کی چیزیں استعمال کریں. لیکن ایک یوگا نے ایک ٹیکنیک بتائی جس کا نام ہے ستکاری. یوگا یہ کہتا ہے کہ آپ ہوا سے آپ پانی کو اندر لے کے جا سکتے ہیں. جو پانی کی نمی ہوتی ہے, ہوا کے اندر نمی کا تناسب ہوتا ہے, آپ اس سے جو ہے وہ سانس اگر اس طریقے سے لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں پانی بننا شروع ہو جاتا ہے, پانی آپ کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ طریقہ یہ ہے ستکاری. پانی جس طرح چوستے ہیں, چوس کے پینا چاہیے, اسی طرح ہوا کو چوسنا ہے. وہ زبان کو پیچھے گول کر لیں گے, نیچے والا حصہ اوپر ٹچ کر لیں گے, اور دانت ملا کے منہ تھوڑا سا کھول لیں گے. زبان کا نیچے والا حصہ اوپر ٹچ کریں گے, الٹا کر کے زبان کو اوپر, الٹا اوپر ٹچ کر لیا, اور دانت ملا کے منہ سے سانس کھینچیں. یہ کون کرے؟ منہ سے سانس کو لیں,
नाक से खारिज, इससे आप हवा का जो नमी का तनासब है वो अंदर लेके जा रहे हैं, जिससे आपको जो है वो पानी पूरा होगा। पानी पीना, आंखें खुल जाती हैं जी। एकदम से ये करके ना। व्यूअर्स आप भी जरूर ट्राई करें। सर एक दफ़ा फिर से हमारे व्यूअर्स को करें। व्यूअर्स एक दफ़ा आप लोग जो देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जो कह रहे हैं सर ये करें, एक सेकेंड, नाक से खारिज करेंगे। हमेशा नाक से सांस को खारिज इसलिए करना है कि अगर सांस को मुंह से खारिज किया जाए तो अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं जो दांतों में रह जाते हैं, फिर मुंह के मसाइल शुरू होते हैं, दांतें आपकी जो है वो ख़राब होती हैं, मुंह के मसूड़े फूलते हैं, गर्मी दाने बनते हैं। तो ये याद रखिएगा, हमेशा सांस को नाक से खारिज करें। ले आप मुँह से सकते हैं, क्योंकि अंदर से जो गंदगी निकलती है उसको नाक से खारिज करें, वो नाक से निकलनी चाहिए। तो एक तरीका और भी है जो आप अपनी बॉडी को ठंडा कर सकते हैं। जैसे गर्मी के मसाइल हैं, बहुत सारी गर्मी आपके, और ठंडी जो है मशरूबात हम लेते हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन लेने का भी तरीका है, सांस लेने का भी तरीका है। अगर उस तरीके से सांस ले जाए, उसका नाम ही ठंडक है, शीतली प्राण। शीतली का लफ्ज़ी मतलब जो है वो ठंडक है, ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये इसमें ज़ुबान को गोल करना है पाइप नुमा, नाक से खारिज, ये ठंडक पैदा करती है। ये किसी को अगर फीवर है, ये फ़ौरन ये करना चाहिए, इससे फीवर भी नीचे आ जाता है। गर्मी के मसाइल, जिसके जिगर में गर्मी है, मैदे में गर्मी है, मसाने में गर्मी है, किसी भी किस्म की गर्मी, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो शीतली प्राण करें। तो शीतली प्राण जो है ये आपके जिस्म के अंदर से गर्मी का अखराज करती है। क्योंकि मुझे हैरत होती है भैया, मैं अक्सर देखती हूँ कड़कती गर्मी में योगा कर रहे होते हैं आप लोग, पसीने नहीं आ रहे जी, मतलब आ रहे हैं, लेकिन वो जो होता है ना कि हम लोग तो बाहर कदम रखते हैं तो हमारी मिट्टी पलीत हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, परे करो गर्मी को। आप लोग अभी भी गर्मियों में योगा कर रहे होते हैं खुली फिजा में। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं आप लोग। आपकी मिट्टी हम लोग की मिट्टी से ज्यादा ठंडी है। आप ठंडी मिट्टी के बने हुए हैं मुझे लगता है। बहन असल में यही मैंने शुरू में बात की थी कि दिमाग की हुक्मरानी, जब आपका दिमाग हाकिम हो जाता है तो फिर आपके तमाम सिस्टम आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। देखिए, एक याद रखिएगा, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गन है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। डिहाइड्रेशन का शिकार जो लोग होते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से पानी पी लेते हैं एक घूंट के अंदर। जिनको हीट स्ट्रोक का भी इशू आता है, उसमें पसीना नहीं आता, पसीना आना बंद हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर 37 रहना चाहिए। वो ऊपर और नीचे दोनों डिस्टर्ब है। अगर 37 से ऊपर जाता है तो भी डिस्टर्ब है, नीचे आता है तो भी डिस्टर्ब है। हम क्या करते हैं, जब पानी एकदम पीते हैं, एक गिलास एक घूंट में पीते हैं, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाता है। तो कुदरत ने क्या कहा कि आप हर घूंट में सांस लें। आपका जो नाक है ये आपके टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए है। जब आप थोड़ा सा घूंट सिप लेते हैं और सांस लेते हैं, आपका टेम्परेचर बैलेंस होता है। फिर आप सिप लेते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर टेम्परेचर बैलेंस होता है। तो अंदर के टेम्परेचर को अगर आप बैलेंस कर लें, उसको आप बिगाड़ पैदा ना होने दें, तो आप बीमार नहीं होते, आपको हीट स्ट्रोक का इशू नहीं आता, आपके जिस्म के अंदर पानी स्टोर रहना शुरू हो जाता है। एक मुद्रा भी डिस्कस करना चाहूँगा जिससे बॉडी के अंदर जो है वो पानी, मुद्रा की होता है मुद्रा कहते हैं हाथों के अंदाज को। तो ये कहे ना जान जान के ना, ये मुद्रा मुद्रा क्या जी, हस्त मुद्रा, हाथों का अंदाज, संस्कृत जुबान का ताड़ी मेहरबानी बॉस, आप पढ़े लिखे हैं, हम आपकी तरह नहीं है ना इतने। संस्कृत जुबान है, संस्कृत जुबान, थानू उर्दू सिखा दे ताड़ी जी। ये हाथा दा जेस्चर करना जी, हाथों का अंदाज, हाथों का अंदाज। देखें, 5 एलिमेंट्स जिससे इंसान बना है, 5 एलिमेंट्स, और 5 ये शो होते हैं। ये आपकी हीट है, एयर, सोल, अर्थ और वाटर। ठीक है। अब अगर आप ये वर्ण मुद्रा कहते हैं इसको, मैं फिर संस्कृत का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, वर्ण पानी को कहते हैं, वर्ण पानी को कहते हैं। ये छोटी उंगली को अंगूठे के साथ मिलाना, इसको अगर आप जोड़ के रखते हैं तो आपके मुंह के अंदर खुश्की है, जैसे गले में अक्सर खुश्की आ जाती है। आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, पता नहीं आप लोगों के साथ हो रहा है, आप लोगों को तो होता ही नहीं होगा कुछ, हम लोगों को होता है, मुंह सूख जाता है पापड़ की तरह और गले में ऐसे ऐसे खुजली हो रही होती है। आपको लगता है आपको खांसी आ रही है, पानी पीते हैं सेटल हो जाता है, हर आधे पौने घंटे बाद फिर जैसे खांसी आनी शुरू हो जाती है, ड्राई कॉफ। जी, तो ये बहुत बेहतरीन है उसके लिए वर्ण मुद्रा। इसको बनाए रखा करें कम से कम 5 मिनट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटे तक इसको बना सकते हैं, जितना इजीली आप बना सकते हैं। बट इस तरह योगा पोज में बैठना ज़रूरी है या वैसे भी? नहीं, चेयर पे बैठे, चेयर पे बैठे, आप बेड पे लेटे हुए करें, कोई इसमें इशू नहीं। गाड़ी में आप ड्राइव कर रहे हैं, आप साथ में एक हाथ से बना लें, आप ड्राइवर के साथ बैठे हैं तो फिर दोनों हाथों से बना लें। तो ये बड़ा आसान है, इसमें आप बातें भी कर सकते हैं, आप टीवी भी देख सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये कनेक्शन करना है छोटी उंगली का और अंगूठे, क्योंकि इससे पानी का अखराज है, और हीट को जो है वो जो आग है वो पानी उसको ठंडा कर देता है। बिल्कुल, पानी उसको ठंडा कर देता है आग को। तो आग अंदर की जो लगी हुई है उसको बुझाने के लिए ये
پانی کو آپ نے چھڑکاؤ کرنا ہے, انرجی کو ملانا ہے. لیکن یوگی جی پانی کا ایکچوئل استعمال کتنا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں آپ جتنا بھی یہ سارا کچھ کر لیں, لیکن اگر آپ دن میں 1 یا 2 گلاس پانی کی پی رہے ہیں اور باقی سارا دن آپ چائے وائے پی رہے ہیں یا کافیاں پی رہے ہیں, تو پانی کدھر سے نکلے گا آپ کے جسم میں؟ آپ سمجھ رہے جو چیز ہے ہی نہیں وہ ہوا سے تو نہیں آنی. بالکل بہن, تھوڑا سا اس پہ بھی گائیڈنس دے دیں کہ ہمارے ویورز, بڑے لوگ کہتے ہیں وہ سردیاں 2 کو گلاس پی لیں دینے تے گرمیاں 3 تے 4, تو تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کر دے کہ ایک انسان کی فرام اے یوگک پوائنٹ, فرام اے دس پوائنٹ آف ویو کتنا پانی پینا چاہیے کسی انسان کو؟ بہن منیمم جو ہے نا وہ 8 گلاس پانی پینے چاہیے منیمم. لوگ کیا کرتے ہیں, میرے پاس بہت سارے کلائنٹ ایسے ہیں جو دن میں 2 گلاس پانی پیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پانی پیا نہیں جاتا, پانی پینے کی عادت نہیں ہے. پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے جو ہے وہ امپلائی کو بولیں جو آپ کو پانی دیتا ہے کہ وہ ہر گھنٹے بعد آپ کو 1 گلاس پانی کا پلائے. اچھا میں نے پتہ ہے کیا کیا, جب شروع میں نا یوگی جی مسئلہ پڑ رہا تھا اور آپ نے بھی مجھے کہا تھا کہ پانی پیو, میرا وزن پھنسا ہوا تھا, آپ نے کہا پانی پیو اور نیند پوری کرو, باقی تو ساری چیزیں چل ہی رہی ہوتی ہیں نا, بچہ دودھ شودھ پلا رہے ہو, وہ 100 مسئلے ہوتے ہیں, پانی تو پی سکتے ہیں نا. جی جی, نیند کو تو پوری کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو پانی کا میں نے کیا کیا, میں نے الارم لگا دیا, ہر گھنٹے کے بعد ایک وہ نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے فون پہ. ہم اور کچھ کریں نہ کریں فون تو اپنا دیکھتے ہی ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد. جی جی, نوٹیفیکیشن آ گئی, ڈرنک واٹر, 4-6-8 گھونٹ پی لیے. اس طرح ایٹ لیسٹ آپ کی باڈی کم از کم وہ تو رہتی ہے نا ہائیڈریٹڈ. روبوٹک لائف چل رہی ہے نا, تو ہمیں جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرنا پڑے گا. اور ایک دفعہ عادت پڑ جاتی ہے کانسٹنٹلی پانی پینے کی, تو پھر آپ اب الارم کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے بات کی, آپ نے کہا پانی, میں نے فوراً اپنا گلاس پانی کا پکڑ کے 2 گھونٹ لیے. اچھا دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ لوگ ایک دم سے نا 1 لیٹر پانی پی لیتے ہیں. وہ بھی غلط ہے. ایک وقت میں آپ کو 250 ml سے زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے. 1 گلاس سے زیادہ نہیں پینا. اگر زیادہ پانی پینے سے آپ کے لیور کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. آپ ایک ہی وقت میں پیٹ کو پانی سے پھلا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ نہیں کہ پیاس آپ کی بجھ جائے گی یا پانی پورا جائے گا, وہ یورین زیادہ آ جائے گا. اور بات یہ کہ دیکھیں آپ کے جگر نے صاف کرنا ہے چیزوں کو, آپ نے, اور پانی کی سپورٹ کے ساتھ وہ ہوتا ہے. اب آپ بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں تو ایک دم سے وہ فلش ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی باڈی پھر اس میں چلی جاتی ہے فیمن کے اور قحط کے فیلنگ کے اندر. جی جی. اچھا مزید اور کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ایک بریدنگ ٹیکنیک ہے جس سے ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, اور یہ جیسے پانی کی آپ نے بات کی, اس کو ایبزارب کرنے کے لیے باڈی کے اندر کیا کرنا چاہیے. اگر جب بھی آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں اور سالڈ آپ کی غذا ہے, آپ سالڈ غذا کھانا چاہتے ہیں, پروٹین زیادہ کھانا چاہتے ہیں اور آپ نے مرغن غذائیں کھانی ہیں, تو آپ یہ کریں کہ اپنے کھانے سے پہلے 10 دفعہ آپ جو ہے وہ سوریہ بیدی کریں گے. لیفٹ نوسٹرل بند کر لیں, رائٹ سے انہیل کریں, لیفٹ سے ایکسیل. یہ 10 سانس لیں آپ. جب بھی آپ نے کھانا ہیوی کھانا ہے, آپ نے رائٹ نوسٹرل سے سانس کو لینا ہے, لیفٹ سے نکالنا ہے. الٹا نہ کیجیے گا, یاد رکھیے گا. جب بھی آپ نے ہیوی کھانا کھانا ہے, رائٹ سے سانس لینا ہے, لیفٹ سے نکالنا ہے. رائٹ سے لینا ہے, بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہ جائے. رائٹ سے سانس لیں گے, لیفٹ سے نکالیں گے, اس کو سوریہ بیدی کہتے ہیں. اور اگر آپ لیکوڈ فوڈ پہ جانا چاہتے ہیں, آپ نے لیکوڈ فوڈ کا استعمال کرنا ہے, یا پانی پینا ہے, یا آپ نے کوئی ایسی چیز, یا شیک پینا ہے, آپ نے جوسز پینے ہیں, آپ نے سوپ پینا ہے, تو اس سے پہلے آپ اس کو الٹ کریں گے. آپ لیفٹ سے سانس لیں گے, رائٹ سے نکال دیں گے. اس کو چندرا بیدی کہتے ہیں. لیفٹ سے سانس لیں گے اور رائٹ سے نکال دیں گے. 10-12 دفعہ یہ سانس لیں تو آپ یہ کرنے کے بعد آپ یقین کریں, چیزوں کو استعمال کریں. کیونکہ اتمار ایک مختلف انداز سے کریں, اس طرح ہاتھ رکھ کے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وشنو مدرا کے اس میں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ جب رنگ ایسے فنگر کر کو, کے جب ہم کرتے ہیں جی جی, تو آپ نے پریشر پوائنٹ بھی دبایا ہوا ہے نا ساتھ سر. رنگ فنگر جو ہے نا, یہ آپ کی لیفٹ نوسٹرل کے لیے ہوگی اور تھم آپ کا رائٹ نوسٹرل کے لیے ہوگا, اور 2 فنگرز اپنی یہ آپ تھرڈ آئی پہ لے آئیں گے. تو آپ لیفٹ سے انہیل کریں, رائٹ سے ایکسیل کریں. یہ وشنو مدرا جو ہے اس کو فولڈ بھی کر کے بنا سکتے ہیں. تو یہ اس سے بریدنگ پرانیام کے لیے یہ بہترین ٹیکنیک ہے. اچھا آپ کا فوکس بھی اس سے بہتر ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ کھلا ایسے کرتے ہیں نا تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب یہ ہو جاتا ہے نا تو آپ کا فوکس پھر صرف بریدنگ پہ آ جاتا ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں فوکس کرنا ضروری ہے. فوکس بالکل. اوکے نیکسٹ, اب کھانے, اب مجھے پیٹ کا بھی بتا دیں. دیکھیں آج کل بچے بڑے پیٹ کے بڑے مسائل چل رہے ہیں سر, کچھ پیٹ کا بھی گائیڈنس دے دیں. پیٹ کے لیے جو ہے بہن, جو بندہ آلریڈی پیٹ کی تکلیف میں ہے وہ بتائیں. جیسے کہ ٹائیفائڈ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا, ہیپاٹائٹس ہو گیا, کیا ویسے ہی پیٹ چل گیا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہوتی جا رہی ہے اور دوائیوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ پیٹ کے امراض کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ سائیڈ بینڈ جتنے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کمفرٹیبل رہتے ہوئے,
اچھا. یہ آپ کے پیٹ کے امراض، آنتوں کی جو ہے وہ درستگی، آپ کی آنتوں میں تناؤ ہے، خشکی ہے، آپ کی آنتیں ڈسٹرب ہیں، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہے، تو آپ شروع میں تو جو ہے وہ سائڈ پہ ہاتھ رکھ لیں اور آہستہ آہستہ اسٹریچ کریں جتنا کر سکتے ہیں. اچھا، نیچے فل نہیں جانا، آپ نے اپنے بازو کو ترچھا رکھتے ہوئے اوپر کی طرف کھینچنا ہے اور سائڈ بینڈ کرنا ہے. جب ہم یوں نیچے جاتے ہیں تو یہ سائڈ اسٹریچ نہیں ہوتا، یہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں باڈی ٹوسٹ ہو جاتی ہے. باڈی بالکل سائڈ رکھتے ہوئے یوں اسٹریچ کریں گے. پھر دوسری سائڈ، اور اس کو پھر آپ اور اچھے انداز میں کر سکتے ہیں کہ اپنے کراس میں پکڑ لیں، کراس میں اپوزٹ اپنے ہاتھ سے، اور پھر اسٹریچ کریں. جب اس طرح آپ اسٹریچ کرتے ہیں تو آپ ساتھ ٹوسٹ بھی کر لیتے ہیں باڈی کو تھوڑا سا، تو یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. آپ ہلکا سا رکیں اور واپس آ جائیں. جتنا ایزیلی کر سکتے ہیں تو کرتے رہیں. اس میں آپ بالکل سانس کو نکالیں بینڈ کرتے ہوئے، اور سانس لیتے ہوئے واپس. سانس کو ساتھ ضرور شامل کرنا ہے، اس سے آپ کا فوکس بہتر ہوتا ہے. سانس لیتے ہوئے آپ نے واپس آنا ہے، سانس نکالتے ہوئے آپ نے بینڈ کرنا ہے. اور جیسے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے جو ہے وہ 2 آسن کرنا بڑا ضروری ہیں. پاؤں مکت آسن کہتے ہیں اس کو. لیٹ کے اپنے لیگز کو فولڈ کرنا ہے، یوں پکڑ لیجئے، اوکے. اور اس میں ہولڈ کریں. جتنا دیر زیادہ تک رک سکتے ہیں اس میں رکیں، اور اس میں پیٹ کو ریلیکس کر دیں. ٹانگوں کو ایسے فولڈ کر کے پکڑ لیں. اگر پنجوں کو اسٹریچ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. پنجوں کو اسٹریچ کر کے یہاں پہ روک لیں اور نارمل سانس لیتے رہیں. کتنی دیر کے لیے؟ جتنا ایزیلی کر سکتے ہیں بہن. اور پھر اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ہیپی بیبی پوز بھی کراؤں گا. آنند بال آسن. آنند بال آسن، آنند کہتے ہیں ہیپی کو، ہیپینس کو، پرسکونی کیفیت. اور بال آسن بچے کا پوز. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ بہت ہیپی ہوتا ہے نا تو وہ اپنے انگوٹھے پکڑ لیتا ہے ایسے. ہاں جی، ہاں جی. تو یہ یوگا نے جو ہے بچے سے لیا ہے کہ اگر آپ اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی خوشی بہت ضروری ہے. آپ مینٹلی ہیپی کتنے آپ اتنے ہی آپ کا پیٹ اچھا ہے. اچھا، مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ آپ ڈفرینٹ ایج گروپ کے لوگ لے کے آئے ہیں، یہ پروف کرنے کے لیے کہ تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ آپ جو چیزیں مشکل بھی لگ رہی ہوتی ہیں بندہ مینیج کر سکتا ہے. بالکل. اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں نا کہ یوگا کے لیے فلیکسیبل ہونا بہت ضروری ہے. اب ڈفرینٹ لیول کی فلیکسیبلٹی ہے، ڈفرینٹ طریقے سے ہر بندہ اپنے حساب سے لے کے چل رہا ہے. جس کا بیک کا ایشو ہے اگر وہ تھوڑی سی روٹیشن رکھتا ہے تو اس کی بیک میں بھی تھوڑا کمفرٹ آ جاتا ہے. جی ہاں. تو بہن یوگا میں ایج کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یوگا یہ کہتا ہے کہ آپ 100 سال کے بھی ہیں تو آپ یوگا کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ اس میں آپ رکیں اس پوزیشن میں جتنا ایزیلی رک سکتے ہیں. آنند بال آسن. اور اس کے ساتھ پھر اپنے دونوں پیروں کو جوڑ کے پھر اپنے ماتھے کی طرف لے کے آئیے جتنا ایزیلی کر سکتے ہیں. واو. اب دیکھیں نا ہر بندے کا اپنا ایک لیول آف کمفرٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پورا لے کے جا رہے ہیں، کچھ ہاف لے کے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ کر کے بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے یوگی جی، رائٹ؟ جی بالکل، جی بالکل بہن. تو پھر آپ اس کو کروٹ لے کے اٹھ جائیے. یہ ایک بہترین اور ہمیشہ کروٹ لے کے اٹھنا ہے. یوگا کرنے کے فوراً بعد اٹھیں گے آپ کا سر چکرا جائے گا. بالکل بالکل کروٹ لے کے اٹھیے گا. اچھا، ایک اب میں ٹیکنیک بتاؤں گا جس سے جو ہے وہ بڑا بہترین آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہو سکتا ہے اگر آپ اس انداز میں بیٹھتے اچھا، ہیں. یہ لاسٹ ہماری ٹیکنیک ہے کیونکہ پھر ہم نے وائنڈ اپ کرنا. صرف بیٹھنے کا انداز ہے. جی جی. بیٹھنے کا انداز اگر آپ اپنے ایڑیوں کو ملا کے اپنے پنجوں کو پیچھے کھینچتے ہوئے ایڑیوں پہ بیٹھ جائیں. اس طرح بیٹھنے سے ایڑیاں ملا کے، بالکل ایڑیاں ملی ہوں، ایڑیاں آپس میں سے کھلنی نہیں چاہیے. تو یہ ایک بہترین انداز ہے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کا. آپ اس طرح بیٹھا کریں. آپ نے اس طرح صرف بیٹھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اور کمر اپنی سیدھی رکھنی ہے. ریڑھ کی ہڈی سیدھی رکھنی ہے. اور اس سے بائی دا وے پوسچر بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے. بہت بہتر ہوتا ہے. اور اس سے آپ کی سپائن بھی جو ہے وہ آپ کی فری ہو جاتی ہے. جو پورا وزن آپ کا سپائن پہ آتا ہے. اگر آپ آلتی پالتی میں بیٹھتے ہیں تو پورا وزن آپ کا سپائن پہ ہے. اس میں آپ کا پورا وزن آپ کی ہپس پہ ہے. اینڈ میں آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پیارے بھائی؟ میرا پیغام یہی ہے کہ آپ کوشش کر کے قدرت کے ساتھ جڑیں. نیچر کے ساتھ صحت ہے. جب نیچر سے کٹتے ہیں تو انسان کی صحت بگڑتی ہے.
کوشش کر کے صبح اٹھیں، ارلی اٹھیں تو آپ کا دن بھی بڑا ہو جائے گا، آپ کو جو ہے وہ دن میں کام کرنا بھی آسان ہوں گے۔ جب آپ صبح ارلی نہیں اٹھتے، آدھا دن ضائع کر دیتے ہیں، آپ 12 بجے اپنا کام شروع کرتے ہیں تو آپ نے جو گولڈن ٹائم ہے وہ ضائع کر کے پھر آپ شام میں کام کرتے ہیں، تو اس سے اور بہت سارے مسائل آتے ہیں، ملکی مسائل بھی آتے ہیں۔ تو کوشش کر کے اپنے دن کو صبح 5 بجے سے شروع کریں اور شام 6 بجے بند کر دیں۔ اس طرح آپ نیچر سے جڑ کے اپنی صحت کو اچھا فیل کریں گے، آپ بیماری سے بچ سکیں گے۔ آپ جیسے دیکھیں کہ جو پرندے ہیں یہ کبھی بھی آپ کو رات میں جاگتے ہوئے نہیں ملتے، تو ان کو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا۔ ہم رات کو جاگتے ہیں، اپنے پہر خراب کر لیے جس کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں بیمار ہونا پڑتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے لازمی نیچر کے ساتھ جڑ جائیں۔ تھینک یو سو مچ یوگی نعیم، فادر آف ماڈرن یوگا، یوگی انوار ہمارے بہت ہی پیارے بھائی۔ یوگی جی آپ کی طرح انوار بھائی بھی ہمارے شو کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے ہمیشہ سے، اور ہمیشہ بڑی انٹرسٹنگ گائیڈنس آپ بھی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر افتخار، یوگی بشیر، یوگی ندیم بٹ اینڈ یوگی بلال، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بلیس یو، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ویورز چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج پہلی محرم الحرام ہے، اس کی مناسبت سے اس سے ریلیٹڈ آج ہم گفتگو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ندیدہ نم کا حال پوچھو، ندیدہ نم کا چاند نکلا ہے، پھر محرم کا حال پوچھو، ندیدہ نم کا۔ منہ چھپائے فرات کی موجیں، منہ چھپائے فرات کی موجیں، ذکر ہے تشنگی کے موسم کا، ذکر ہے تشنگی کے موسم کا، ذکر پیاسوں کا کر دیا کس نے، روپ اترا ہوا ہے زمزم کا، روپ اترا ہوا ہے زمزم کا، چاند نکلا ہے پھر محرم کا، کتنی صدیوں کے غم پہ بھاری ہے، کتنی صدیوں کے
غم پہ باری ہے ایک عشرہ ماہ محرم کا، ایک عشرہ ماہ محرم کا، جو غم اہل بیت میں رویا، ایک قطرہ ہوں میں اسی یم کا، ایک قطرہ ہوں میں اسی یم کا، ایسی نسبت پہ شکر لازم ہے، سگوں والے رسول اکرم کا، سگوں والے رسول اکرم کا، منقبت پھر عطا ہوئی سرور، پھر ستارہ نصیب کا چمکا، پھر ستارہ نصیب کا چمکا، چاند نکلا ہے پھر محرم کا، حال پوچھو نا دیدائے نم کا۔ سبحان جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ ویورز، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، بہترین نعت خواں، نعت کو شاعر اینڈ اے بریلینٹ اینکر پرسن ہمسیلف، ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اور جب بھی ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کہتی ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے، تھینک یو۔ کیونکہ یہ جرنی آپ نے تب شروع کی تھی جب شروع کی تھی تو تب بھی ہمارا ایک آپس میں ایک بھائی بہن کا پیار والا تعلق تھا، اور اوبیسلی جب بھائی سرخرو ہوتے ہیں تو بہنیں ویسے ہی بہت خوش شکریہ ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے۔ میرے استاد، ہمارے بھائی، بلکہ ہم سب کو گائیڈ کرنے والے، بڑے محبت سے ساتھ لے کے چلنے والے، ایک ایسی پرسنالٹی، جب میں نے شروع میں ٹرانسمیشنز وغیرہ کرنی شروع کی، ان کو بڑا میں نے ٹف ٹائم بھی دیا کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی باتوں کی، اور مجھے گائیڈ بھی کرتے تھے، بلکہ دونوں جو اس وقت پرسنالٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی تو ہیں ہی میرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے استاد بھی ہیں۔ آپ خود بھی ایک بہت بہترین نعت کو شاعر ہیں، اور اس کے علاوہ بریلینٹ اسکالر علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اینڈ دین آف کورس ایک ایسی پرسنالٹی جن کے ساتھ مجھے ایز اے ہوسٹ پلیٹ فارم شیئر کرنے کا موقع ملا، مجھے بلکہ ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ ہوسٹ تو آپ تھے، میں تو جو کہتے ہیں نا کہ ایک چینل کا بندہ بھی ساتھ ہوتا ہے، تو میں ان کے ساتھ تھی، لیکن ان سے مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا، اور سب سے بڑا لیسن جو مجھے ان سے ملا وہ تھا پیشنس کا اور برداشت کا۔ جس طریقے سے یہ چیزوں کو لے کے چلتے تھے، ویسے تو آپ بہت بڑی بڑی پوسٹ پہ بھی رہ چکے ہیں، آپ خود بھی ایک بہت بہترین اسکالر ہیں، لیکن میرے استاد ڈاکٹر طاہر رضا بخاری بھی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام۔
اچھا ویورز، آج ہمارا ٹاپک تو چاروں خلفائے راشدین کی شخصیت ہے، لیکن کیونکہ آج فرسٹ محرم ہے تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی اگر گائیڈنس آپ لوگ ہمیں دے دیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے از خود بیان کر دیا کہ آج یکم محرم ہے، اور یکم محرم کی ایک خاص نسبت اور سگنیفیکنس خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف بھی ہے، اور آپ زندگی کے آخری پہر میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا رتبہ دے اور مدینہ منورہ میں ہی دے. تو ان کے بیٹے کہتے تھے کہ امیر المومنین، شہادت تو یرموک اور اس سے بھی آگے پہنچ گئی، اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ تو پوری دنیا میں پھیل گیا، اور آپ دیار حبیب میں شہادت طلب کرتے ہیں. تو آپ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت کے لیے یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے. تو آج کا دن یکم محرم الحرام اسلامی تاریخ میں خلیفہ دوم مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہادت کے دن کے ساتھ بھی ایک خصوصی نسبت رکھتا ہے. تو الگ سے آپ جب ان کی طرف آئیں گی تو اس وقت بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں اوائل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کریں. آپ کا طرز زیست اور آپ کا اسلوب حیات نہ صرف اسلام بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ ایک روشنی کا مینارہ رہا. یہ محرم الحرام اور پھر یہ نیا جو اسلامی تقویم ہے جس کی آج ابتدا ہے اور آج جس کا پہلا دن ہے، یہ امت مسلمہ اور جو ملت اسلامیہ ہے اس کے لیے بھی ایک بہت اہمیت رکھتا ہے کہ دنیا کی جو مقتدر اور معتبر اقوام ہیں وہ ان کے جو اپنے مسلمات ہیں اس میں ایک کیلنڈر کا ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ بات پھر اگین حضرت عمر فاروق کے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ آپ کے عہد میں آپ کے پاس ایک مراسلہ پیش ہوا جس میں شعبان المعظم لکھا ہوا تھا. تو آپ نے پوچھا یہ شعبان المعظم جو ہے یہ کون سا ہے، موجودہ ہے، جو گزرا ہوا ہے وہ ہے، یا آنے والا ہے؟ تو اس سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسلامی جو سلطنت ہے وہ پھیل رہی تھی ابتدائی طور پر مدینہ منورہ اور پھر خطہ عرب، اور پھر اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر جو ایک اس کی داخلی اور خارجی حیثیت تھی وہ بہت معتبر ہونے جا رہی تھی. تو اس موقع پر اس بات کو ضروری سمجھا گیا کہ ایک اسلامی کیلنڈر ہو جس میں ان ساری چیزوں کا تعین ہو. تو اس پر ایک شورا اور جو کیبنٹ تھی اس وقت اس میں اس پر ڈسکشن ہوئی اور کافی دن تک گفتگو ہوتی رہی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو عرب کی سوسائٹی ہے، معاشرہ اور ماحول ہے، ان کو اپنی جو یاداشت اور ذہانت اس پر بڑا اعتماد ہوتا تھا، اور وہ کوئی باقاعدہ کیلنڈر اور ان کے پاس تقویم نہیں تھی. کسی خاص واقعے کو بنیاد بنا کر اسے ایک نیا کیلنڈر شروع کر لیتے تھے. ابرا آیا تو جو ہاتھی والوں کا واقعہ تھا وہ عرب کے اندر بہت معروف ہوا تو عام الفیل شروع ہو گیا. آج خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے اس کی جب ہم تاریخ دیکھتے یا پڑھتے ہیں تو اس کا بھی تعین ہوتا ہے کہ آپ جو عام الفیل ہے اس میں 48ویں یوم یا 50ویں یوم جو ہے آپ کی ولادت ہوئی. تو حضرت عمر فاروق آپ کی جو کیبنٹ تھی، آپ کی جو شورا تھی، انہوں نے اس اسلامی سال اس کا آغاز کیا. اور پھر کب سے آغاز ہو تو ہجری سال کو تعین کیا گیا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہے یہ تاریخ اسلام میں چونکہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس سے اسلامی فتوحات اور سطوت اور جاہ و جلال اور شکو اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مشن وہ پایا تکمیل تک پہنچنے کی طرف گامزن ہوا. تو اس کو حد فاصل قرار دیتے ہوئے یہ اس کا تعین ہوا. اس میں محرم الحرام میں اور پھر اس سال میں اس حوالے سے جو بہت سی عبادات ہیں، بہت سے دیگر امور ہیں، اور پھر واقعہ کربلا ہے کہ کربلا کے ریگزار پر نواسہ رسول حضرت امام عالی مقام اور آپ کے خاندان کی جو لازوال قربانیاں ہیں، انہوں نے اس مہینے کے جو دیگر حوالے ہیں ان سے یہ حوالہ اتنا زیادہ معتبر ہوا کہ پھر آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کے کارہائے نمایاں، آپ کا طرز زیست، آپ کا اسلوب حیات اور آپ کا فکر و فن جو ہے وہ پرویل کر گیا ہر طرف. جی علامہ صاحب،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماہ محرم الحرام یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہے، اور سال کے جو 12 مہینے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین نے جب زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا اسی وقت طے کر دیے تھے، اور سورہ توبہ کی آیت 36 میں اس کو بیان بھی کر دیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ جب اللہ نے زمین اور آسمان کو تخلیق فرمایا تھا اسی وقت سال کو 12 مہینوں پر تقسیم فرما دیا، منہا اربعۃ حرم، پھر ان 12 میں سے 4 کو حرمت عطا فرمائی، حرمت والے بنا دیا، اور پھر ان حرمت والوں میں جو پہلا مہینہ ہے سال جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ ماہ محرم الحرام ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہی ترتیب تھی، ان کی حرمتوں کا پاس کیا جاتا تھا۔ مہینوں کی جو تاریخ ہے اور خاص ایام ہے اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا گیا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اس کو دنیا پہ نہیں چھوڑا، رب العالمین نے اپنی طرف منسوب فرمایا، ایام اللہ، اللہ کے دن۔ جو بھی اللہ کے پیاروں کے ساتھ، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں، صالحین، اولیاء کے ساتھ جڑے ہوئے دن ہیں، انہیں رب العالمین نے ان کے دن نے کہا اپنے دن کا، اس لیے ان کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ پھر اس پر ہمارے ائمہ نے، امام ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے لکھا کہ اسلام نے اس حوالے سے ترتیب زمانی اور مکانی کے اعتبار سے بعض زمانوں کو بعض پر فضیلت دی، شرف زمان و مکان کا ایک باقاعدہ تصور دیا گیا کہ بعض جگہوں کو، بعض مقامات کو بعض دوسرے مقامات پہ فضیلت ہے، اور بعض زمانوں کو، بعض اوقات کو، راتوں کو، دنوں کو، مہینوں کو بعض دوسری راتوں، دنوں اور مہینوں پہ فضیلت ہے۔ صحیح، اس کا تعین قرآن نے یہاں کر دیا، منہا اربعۃ حرم، 12 تو ہم نے بنائے لیکن ان 12 میں سے 4 کو چنا اور ایک خاص حرمت عطا فرمائی۔ پھر اس حرمت کے تحت بھی فرمایا گیا، یعنی اس حرمت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں باقی دنوں اور مہینوں کی نسبت آپ زیادہ سینسٹیوٹی شو کریں گے، زیادہ نزاکت کا اظہار کریں گے، زیادہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی احکامات کی پابندی کو ملحوظ رکھیں گے، اور یہ جاہلیت میں بھی ایسے ہی تھا۔ یہ حرمت والے جو مہینے ہیں اس میں وہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، لیکن ایک بات بھیا جو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج اسپیشلی مجھ سے گھر میں جو بچیاں کام کرتی ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، ان سے ذرا پوچھ دیجئے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی نئی چیز کا آغاز محرم الحرام اور سفر میں نہیں کرنا چاہیے، یہ کہیں سنی بات ہے یا اس میں کوئی آپ سمجھ رہے ہیں اوتھینٹسٹی بھی ہے؟ بیکاز بہت سے لوگ شادی، کوئی بھی نیا کام کا آغاز، کوئی نیا کانٹریکٹ، اور دیکھیں علامہ صاحب آپ پھر 2-2.5 مہینے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی بھی نئی چیز نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی کام ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی کلیئر کر دیں گے کہ کیا ہم اس ٹائم میں، یہ محرم اور سفر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں کوئی نیا کام وغیرہ، اس میں کوئی ریلیجس کانوٹیشن ہے یا یہ کہیں سنی باتیں ہیں؟ دیکھیے یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا کانسیپٹ تھا، کفار و مشرکین کا کانسیپٹ تھا۔ اور صحیح بخاری و مسلم جیسی اور صحیح ستہ کی معتبر ترین حدیث میں اس کو کنڈیم کیا گیا، اس کی نفی کی گئی، اس کا رد کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا سفر ولا غول ولا ہامہ، یہ جو سفر کی نحوست کا تصور ہے یہ اہل جاہلیت میں تھا، اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہ بہت اچھا بڑا اہم کویسچن ہے ہماری معاشرتی اور ہماری جو خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں۔ 11 دن 15 دن آپ احترام میں نہ کریں شادیاں اور اس طرح کی چیزیں، سمجھ آتی ہے، وہ ایک آپ کی پرسنل چیز ہوتی ہے کہ بھئی ایسی کسی ڈیٹ پہ آپ نہیں کرنا چاہتے، شرعی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں جو کیٹیگوریکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اپنے طریق سے، اپنی سنت سے اور اپنے اسوہ سے، وہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نحوست و بدشگونی کو پسند نہیں فرماتے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، نفی کر دی نا اس کی، یہ سفر کی نحوست کوئی نہیں ہے۔ الو کو منحوس سمجھنا یہ بھی جاہلیت میں تھا، اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی۔ اس طرح کی اور توہمات جو جاہلیت کے زمانے میں تھے اس کی نفی کی۔ ہاں نیک شگون لینا یہ سنت ہے،
نیک فعال وہ آپ لیں. یہاں پہ ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویورز، امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہوگا. اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہیں، جیسے میں گھر سے ایک سوال لے کے آئی کہ بھئی یہ ضرور پوچھنا ہے کہ کیا منع ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ منع ہے، اجازت ہی نہیں ہے. سو ایٹ لیسٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ احترام میں نہیں کرنا چاہتے کوئی چیز، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کو آپ ریلیجن کے اوپر مت ڈالیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز میرے بہت ہی پیارے تینوں بھائیوں اساتذہ کے ساتھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی، علامہ محمد شہزاد مجددی اینڈ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری. جی ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کو آگے لے کے چلیں، بیکاز آپ یہ جو بات آگے جائے گی نا، اس میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جب ایام شروع ہوتے ہیں نا، تو اس سے آج ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے یہاں پہ. اس کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے اس کی کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک، چونکہ اس میں تمام مکاتب اور مسالک جو ہیں ان کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو معاشرتی سطح پر امن و امان کے ایشوز ہوتے ہیں، مجالس اور محافل، ان کو کوارڈینیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ یا جو حکومت کے پاکستان گورنمنٹ، ان کے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، وہ اس سے قبل کوئی ہفتہ 10 دن قبل ان کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، جس میں ان کی مختلف جو پیس کمیٹیز ہیں، اتحاد بین المسلمین کمیٹی ہے، متحدہ علماء بورڈ ہے، رویت ہلال ہے. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پر کام کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں جو آنے والا سال ہے اور پھر یہ عشرہ ہے، یہ اس میں مختلف مکاتب، مسالک، ان کی جو ریچولز ہیں وہ بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچیں. اس میں جیسے ابتدا میں ہم نے خلفائے راشدین اور بالخصوص حضرت عمر فاروق کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ عاشوراء کی بہت زیادہ مجالس ہیں، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں. اور اس وقت چونکہ ہماری جو خطہ ہے اس اور جو سوسائٹی ہے، اس کو مختلف نوعیت کے چیلنجز ہیں، جس میں انتہا پسندی ہے، تشدد ہے، دہشت ہے. تو اس کے لیے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ اپنی سطح پر بہت زیادہ کام کرتی ہیں. پنجاب میں ایک کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر ہے جو ہر ڈویژن اور پھر اس میں ہر ڈسٹرکٹ اور اس میں ہر تحصیل اور اس میں ہونے والے جتنے پروسیشن ہیں، جتنی مجالس ہیں، جتنے تعزیے ہیں، جلوس ہیں، ان کے لائسنس ہیں، ایک ایک چیز کو ریویو کرتی ہے. خدشہ اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے جو ارد گرد کے بہت سے ایلیمنٹ ہیں وہ کہیں اس طرح پینیٹریٹ کر کے کوئی ایسی سازش اور شرارت نہ کریں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں کوئی بد امنی اور بے چینی پیدا ہو. تو اس میں ایک تو یہ ایکنالج کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ وہ بہت ویجیلنٹ ہے، اور اس میں جو ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہے. اس کے ساتھ میں یہاں اس فورم کی وساطت سے یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے آڈینس ہیں، جو ان محافل اور مجالس کی جو مینجمنٹ ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو آڈینس ہیں، جو سامعین ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ الرٹ اور ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. کہیں کوئی ایسا سپاٹ اور کوئی ایسا موقع پیدا نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کہیں کوئی ایسا فتنہ پیدا ہو جس کی وجہ سے سوسائٹی میں کہیں کوئی تصادم آئے. آپ بریک میں جو پوچھ رہی تھیں کہ آپ کچھ تھکے لگ رہے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ میں کہ کل بھی ہماری جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کیبنٹ کمیٹی ہے، اس میں ریلیونٹ جتنے آفسر ہیں، جو مختلف ریلیجس کمیونٹیز ہیں، ان کے ساتھ ان کے بھی بہت سے ایشوز ہوتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ ہمیں روک دیا گیا ہے، فلاں جگہ پہ ہمیں ایکسیس نہیں مل رہی. پورا سال وہ ویٹ کرتے ہیں کہ راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکشن ہو سکے. بہت سے لوگ ہیں وہ کہیں کوئی زبان بندی کی زد میں آتے ہیں. تو ایک ایک کیس، ایک ایک چیز، ایک ایک سیشن، ایک ایک جو اجتماع ہے اس کو گورنمنٹ کنسیڈر کرتی ہے اور اس پر
پھر ایک اپنا اس میں گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک روایت بھی ہے کہ ان دنوں میں ہم اتحاد امت کے حوالے سے اتنی ایک مضبوط جو کمپین ہے وہ لانچ کر دیتے ہیں کہ جس کا پھر اثر سارا سال رہتا ہے. سارے مسالک کے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں. اسی طرح لاہور سے جو امن ڈیلیگیشن جو ہیں علماء پر مشتمل وہ تمام ڈویژن میں گئے ہیں, اور ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر جو پیس کمیٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. پروونشل لیول پر جو اتحاد بین المسلمین کمیٹی ہے اس کا ایک بہت بھرپور سیشن جو ہے وہ چیف منسٹر کی سربراہی میں ہوا ہے. تو ان ایام جو ابھی آج سے شروع ہو رہے ہیں جس میں مجالس کا آغاز ہو جائے گا, تو جو اسکالر ہیں, علماء ہیں, ذاکرین ہیں, ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اشارتاً یا کنایتاً کوئی ایسی بات نہ کریں جس کے سبب سوسائٹی کا امن جو ہے وہ کہیں متاثر ہو. اتحاد امت کی بات کریں, اشتراک کی بات کریں, رواداری, انسان دوستی, اخوت, اس کی بات کریں, اور ایک دوسرے کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو ضرور پیش نظر رکھیں. تو اسی پوائنٹ پہ آپ علامہ صاحب اتنا خوبصورت لکھتے ہیں, میری آپ سے ریکویسٹ تھی کہ آج اگر آپ نے اپنا کچھ لکھا ہوا ہمیں پیش کریں, منقبت پیش کر دیں تو بہت ہی خوبصورت ہوگا. گفتگو بھی کچھ ایسی ہی ہو رہی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں, وہ شخصیت ہیں جن کے فضائل میں پہلے تو قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں, پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں, ارشادات ہیں. اور میں نے ڈاکٹر صاحب آج کل ایک کام آپ کی جو بات کر رہے ہیں اشتراک کی, اتحاد کی, پہلے میں نے ایک ریسرچ ورک کیا تھا شان یار غار بزبان حیدر کرار. کیا بات ہے. اور اب مجھے خیال آیا اور میں نے اس پہ کام شروع کیا تو میں حیران رہ گیا کہ قرآن پاک کی بے شمار ایسی آیتیں ہیں جو شان سیدنا عمر فاروق میں ہیں یا شان ابو بکر صدیق میں, اور اس کی تفسیر حضرت حیدر کرار مولا علی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو میں نے اس کو جمع کیا اور پھر ایسی احادیث دیکھی جو نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات ہیں, اس کے راوی سیدنا علی ہیں اور اس کا موضوع فضائل شیخین ہے, سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی. اس میں سے ایک حدیث ہے, حضرت علی المرتضیٰ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو, کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں اکٹھے آ رہے تھے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی یہ دونوں حاذان سیدہ کہول اہل الجنہ, یہ دونوں جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں. ماشاءاللہ. اور ساتھ فرمایا لا تخبرہما یا علی, لیکن علی ابھی ان کو بتانا نہیں. اس کو سیدنا علی روایت کرتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری احادیث. پھر آپ کا اپنا جو عمل ہے, ایک چادر حضرت علی کثرت سے اوڑھتے تھے, تو آخر کسی نے پوچھ لیا جی آپ جب بھی ممبر پہ یا کسی خاص مجلس میں آتے ہیں یہی چادر لیتے ہیں, کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کسانی ہو خلیلی و صفی و صدیق عمر ابن خطاب. سبحان اللہ. فرمایا اس لیے کہ یہ چادر میرے رفیق خاص, میرے محرم راز اور میرے دل کے جانی عمر بن خطاب نے مجھے تحفہ دی تھی. سبحان اللہ. ایسی ایسی محبتیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے نا رحماء بینہم, وہی حق ہے. اس کے علاوہ جو جتنی ایسی تاریخ کی کتابوں میں روایتیں لڑائی جھگڑے کی اور ٹکراؤ اور انتشار والی ہیں, ان کو اٹھا کے دیوار پہ مار دینا چاہیے. قرآن اور سنت کو بنیاد بنائیں. اگر آپ نے صحابہ کرام کو سمجھنا ہے, اہل بیت اطہار کو سمجھنا ہے, جس کے اندر کوئی غلطی کی نہ امکان ہے نہ گنجائش, تو یہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر ایک منقبت کر رہا ہوں. یکم محرم الحرام کی مناسبت سے 1446 ہجری شروع ہوا ہے, اور ہجری سن کی چونکہ بنیادیں بھی آپ نے رکھیں, اور آپ کی بارگاہ میں اور ان کی وساطت سے آپ سب اور امت مسلمہ کو میں اسلامی نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کر دیتا ہوں. منقبت ہے کہ کنز یقین و صدق کا نوری گوہر عمر. واہ. کنز یقین و صدق کا نوری گوہر عمر, اعزاز دین صاحب نطق و نظر عمر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہے پاسبان عظمت خیر البشر عمر, ہے پاسبان عظمت خیر البشر عمر, گستاخ کے لیے ہے نشان خطر عمر, محبوب حق محافظ ناموس مصطفیٰ.
محبوب حق محافظ ناموس مصطفیٰ، روح جلال عظمت تیغ و تبر عمر، اور اس کی مثال ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، اس کی مثال ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ہے انتخاب چشم شہ بحر و بر عمر، ہے انتخاب چشم شہ بحر و بر عمر، اور تورات میں ہے جس کے مناقب لکھے ہوئے، تورات میں ہے جس کے مناقب لکھے ہوئے، وہ با کمال پیکر علم و ہنر عمر، اور حاکم کے جس کے زیر تصرف تھے بحر و بر، حاکم کے جس کے زیر تصرف تھے بحر و بر، جو بوریا نشین تھا وہ تاجور عمر، اور مکتا ہے کہ شہزاد سب کے ورد زباں کل بھی تھا یہ نام، شہزاد سب کے ورد زباں کل بھی تھا یہ نام، ہے آج بھی زمانے کے لب پر عمر، عمر ہے آج بھی زمانے کے لب پر عمر، عمر کنز یقین و صدق کا نوری گہر عمر، اعزاز دین صاحب نطق و نظر عمر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جیسے کہ آپ نے بھی بتایا مصروفیات بہت زیادہ ہیں، آپ نے اتنا بھی وقت ہمارے لیے نکالا، بہت بڑی بات ہے، بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ ویورز، وہی والی بات ہوتی ہے، ہم سب کوشش کرتے ہیں اپنا اپنا حصہ ڈال دیں، دیٹس آل۔ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ علامہ صاحب بھی ہمارے پاس ہے، میرے پیارے ڈاکٹر سرور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ جی ہاں ویورز، ویلکم بیک فرام دا بریک۔ کچن کی طرف بھی نظر ڈالنی ضروری ہے۔ جی شیف آمنہ، کیا سچویشن ہے؟ جی قصہ خوانی کھیر اور پشاوری چکن کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے ہماری۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، تھینک یو سو مچ۔ اور ویورز، ایز یو نو، ہمارے ساتھ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ہیں، ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب ہیں۔ علامہ صاحب، ویسے تو آج کیونکہ ہم نے ذرا زیادہ چیزیں رکھ لیں بات کرنے کے لیے، اگر بات کریں تو چاروں جب ہم خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں، ان کی شخصیت کی، تو بہت بڑا ٹاپک ہے۔ جی، کسی ایک کی بھی بات کریں تو 10 پروگرام کر لیں تو مکمل نہیں ہو سکتی، بٹ ایک ٹچ اپون اور ایک خراج تحسین ایک طرح سے ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرسٹ محرم بھی ہے، تو سلسلہ تو شروع ہوا تھا خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کچھ ان کے بارے میں ہم بات کریں۔ بالکل ان سے شروع ہوا ہے، اور یقین کیجئے ایک تو بڑی پیاری حدیث ہے، میں شروع میں پڑھ دوں سرور صاحب، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان چاروں کا اکٹھا ذکر کئی جگہ فرمایا، لیکن یہ حدیث جو ہے میرے خیال میں اگر ہم کو اور کچھ نہ کہیں، صرف یہ ایک حدیث پڑھیں اور ہائی لائٹ کریں، ہم اہل سنت ہیں یا اہل تشیع، کوئی بھی، کچھ بھی، سیدنا علی المرتضیٰ کا یہ انہوں نے بھی آگے اس کو رپورٹ کیا ہے اور اپنے بہاف پہ بھی اس کو بیان کیا ہے، اور یہ بالکل مستند اوتھینٹک سورسز سے یہ روایت آئی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن۔ آپ ذرا اس کسوٹی اور پیمانے کو دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں ان چاروں کی محبت سوائے مومن کے دل کے کسی جگہ اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی، جمع نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے بہاف پہ کہی، اور اس میں ایک تھوڑا سا بڑا خوبصورت اور بڑا ہی کمال اضافہ ہے۔ فرمایا یہ چاروں کی محبت، ہم چاروں کی محبت، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، ہم چاروں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی سوائے مومن کے دل کے، اور فرمایا ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت اور عثمان کی محبت اور میرا بغض، اللہ، ہائے ہائے، سیدنا علی کا بغض، یہ محبت اور یہ بغض بھی فرمایا کہ سوائے مومن کے دل کے کہیں اور اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن کا دل ہو اور اس میں صحابہ کی محبت اور اہل بیت کا بغض ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ مومن کا دل ہو اور اس میں محبت اہل بیت ہو اور صحابہ کا بغض ہو۔ یہ دونوں ضدیں ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسی خوبصورت بنیاد سیدنا علی المرتضیٰ فراہم کر رہے ہیں۔ ایکچولی مسئلہ پتہ ہے کہ علامہ صاحب، میں بڑی شاید بچوں والی بات کروں گی، لیکن میرا تو اتنا سا ہی دماغ ہے، میں اسی حساب سے بات کر سکتی ہوں۔ یہ مسئلے مسائل، یہ پھڈے ہم خود ڈالتے ہیں۔ بالکل خود ڈالے میں۔ اب دیکھیں، میں ڈیلی ٹیلی ویژن پہ بیٹھتی ہوں، میرا نام سیدہ مہربانو کاظم ہے، میں سید شیعہ ہوں، لیکن بات یہ ہے
کہ میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ شو پہ بیٹھ کے نیوٹرل بات ہو، اس لیے کیونکہ یہ اسٹیٹ چینل ہے، آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور آپ اپنے پرسنل بلیف سسٹمز کو کسی کے اوپر فورس نہیں کر سکتے. درست. اسی لیے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جی فیکٹس کی بات کرتے ہیں، اور دوسری بات جو فیکٹس اور ریالٹیز ہیں ہم ان کو آن گراؤنڈ رکھتے ہیں. جس نے اپنا جو پرسیپشن بنانا ہے بنا لے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ بغض نہیں رکھنا کسی کے ساتھ. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جنہیں تم مانتے ہو، میرا یہ ماننا ہے اور میری یہ تھیسس ہے میرا اور میری ریسرچ ہے کہ ہم بحیثیت قوم جن ہستیوں کو مانتے ہیں ہم انہیں جانتے نہیں. یہ میرا چیلنج ہے بھئی ہم سب اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام بڑی کلیئرلی بھجوائے ہیں. اللہ کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے، علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے. وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو، علی کو ماننے والوں علی کی مانتے بھی ہو. سبحان اللہ. میں سنی ایک طالب علم اور اسکالر ہونے کے ناطے میں یہ اعلان کر رہا ہوں، سنی ہو یا شیعہ ہو، میں کہتا ہوں علی کو ثالث مان لو، علی کو حکم مان لو اور میدان میں آ جاؤ، پتہ لگ جائے گا کون کیا ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور کو برا سمجھو یا کسی اور کی ویلیو کو کم کرو. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ممبر پہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب المناقب میں، ممبر پہ جو بات سیدنا علی کہیں یار اس سے بھی کوئی حق بات ہوگی، اور علی قسم کھا کے کہے اس سے بھی کوئی مستند بات ہوگی، اور علی قرآن کی آیت پڑھ کے کہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. یہ آیت سیدنا علی پڑھ رہے ہیں اور خود ہی اس کی تفسیر فرما رہے ہیں. کیونکہ ویورز ہم پاکستان میں جو انریسٹ اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، باہر دنیا میں ہم نہیں دیکھتے. ہر بندہ اپنے حساب سے اپنے مطابق چل رہا ہوتا ہے کیونکہ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے سیدہ آپ دوسروں کی ٹینشن نہیں چھوڑ کاظم صاحبہ، میں نے نجف اشرف میں جماعت کروائی ہے ماشاءاللہ. جی مجھے پتا ہے سر. اور میرے پیچھے وہاں کے لوگوں نے بھی جو ہمارے ساتھ وفد تھا ان سب، اور انہوں نے کہا یہ کہ آپ پڑھائیں، ہم جماعت کرائیں، ہم سب بھی آپ کے ساتھ پڑھیں گے. تو آپ جب سیدنا علی کو فالو کر لیں، دونوں میں فریقین کو کہہ رہا ہوں، تو آپ کے مسئلے 99% حل نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. جسے ریفرنس نہ ملے میرے پاس آئے، میں پیش کر دوں گا. سیدنا علی فرما رہے ہیں قرآن پڑھ کے ممبر پہ کہ والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دین لے کر آئے ہیں، جو صدق لے کے آئے، وہ صدق بہ، اور جس نے سب سے پہلے اس کی ویریفیکیشن کی ہے، اس کی اتھینٹسٹی کو پروو کیا ہے اور اس پہ مہر تصدیق ثبت کی ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں. یہ وہ ممبر پہ اعلان کر رہے ہیں، اور یہ تمام شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے. نہ ملے تو میں پیش کر دوں گا، ریفرنس میں نکال کے دے دوں گا. دیکھیں ویورز، اس پروگرام میں بیٹھ کے ہم سیاپا بھی ڈال سکتے ہیں، پھوٹ بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے مارننگ ایٹ ہوم کا پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ایک ہی آبجیکٹیو رہا ہے سیاپے نپٹانا کام ہے کہ ہم نے یہ ہونا ہے، ہم نے یہ نہیں ہونا. بے شک. اور یہ کرنے کے لیے بہت سے لوگ باہر کھڑے ہیں. ہم نے ایک ہمت کر کے واپس جڑنا ہے، اور اس کے لیے دل اور دماغ کھولنے پڑیں گے. کیا کہیں گے آپ سرور بھائی اس کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں پیس کی، محبت کی، انڈرسٹینڈنگ کی. دیکھیں اگر نئے سال کا آغاز ہے ہی تو اس نئے سال کا آغاز محبتوں کے ساتھ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ نیگیٹیوٹی سے کرنا کیوں ضرورت ہے؟ احترام اپنی جگہ ہے، عبادات اپنی جگہ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت زبردست آپ نے بات کیونکہ آپ کی، کو اور یوتھ بہت فالو کرتا ہے. میں آپ کا پوائنٹ جی چونکہ بہت عرصے سے آپ کے ساتھ اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ میرا تعلق ہے، شو میں آپ کے ساتھ بہت دیر سے تعلق ہے. ایک تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی کسی بات کو اس طرح سے پیش نہیں کیا یا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جس سے لگے کہ آپ کسی خاص مسلک کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، بلکہ آپ نے ہمیشہ پاکستانیت کی بات کی ہے، مسلمانیت کی بات کی ہے، اور انسانیت کی بات کی ہے کہ ہمیں آپس میں جو جوڑنے والی چیز ہے ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے. اور ابھی بریک پہ بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمیں وہ جو اتھینٹک سورسز ہیں ان کی طرف جانا ہوگا، قرآن اور سنت کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا. اور بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ اپنے بیلیوز کی وجہ سے کسی کو برا سمجھنا اور اپنے بیلیو کی وجہ سے کسی کو کمتر سمجھنا، اس کی تمام تر جو جہات ہیں ان کو ختم کر کے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام، اپنے بیلیو میرے لیے ہیں، آپ کے بیلیوز آپ کے لیے ہیں، اور ان دونوں کو آپس میں جب ہم ملتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو جوڑنے کا، محبت پیدا کرنے کا اور آپس میں
اتفاق پیدا کرنے کا سبب ہونا چاہیے۔ بھیا جان دیکھیں، اگر ہم بات کریں ریگارڈ کی اور رسپیکٹ کی، ایون نان مسلمز کتنا احترام کرتے ہیں محرم الحرام میں۔ دیکھیں ہمارے یہاں اگر مسلمز نہیں شادی کرتے پہلے 11-15 دن، تو نان مسلمز کرسچن کمیونٹی کتنی رسپیکٹ دیتی ہے، کتنی ریگارڈ دیتی ہے، حصہ بھی بنتے ہیں عبادات کا۔ سو بات یہ ہے کہ جب سب ایک ہونے کے لیے تیار ہے تو پھوٹ ڈالنی ضروری ہے۔ ہندوؤں کے لیڈر ہیں گاندھی، جو بہت بڑے ان کے مذہبی پیشوا بھی ہیں، انہوں نے پوری اس پہ کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بالکل تو ہوں تو میں ہندو، میں جانبداری سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی بڑے لیڈر کے فالوورز میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے۔ اور پھر میں جو حدیث جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ کا بیٹا ان سے پوچھ رہا ہے، حضرت محمد بن حنفیہ پوچھ رہے ہیں اپنے والد سے، ابا جی بتائیے باپ بیٹے میں کوئی پردہ ہے؟ کوئی پبلکلی کچھ نہیں ہو رہا، گھر میں بیٹھے ہیں، تو بیٹا پوچھ رہا ہے ابا جان اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ہستی کون ہے؟ تو سیدنا علی فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا عمر بن خطاب، اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ بھی میں بتا سکتا ہوں، اس کے بعد بھی، اور دوسری روایت میں فرمایا عثمان ابن عفان۔ اب وہ بیٹے تھے نا، خود ہی کہتے ہیں میرا حوصلہ نہ رہا مزید، پھر میں نے اور نہیں پوچھا کہ کسی اور کا نام نہ لے دیں، تو میں نے کہا اس کے بعد آپ ہیں، بیٹے تھے نا، تو محبت نے جوش میں، تو آپ نے فرمایا سیدنا علی کی عظمت کو سلام، انہوں نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، یعنی مطلب نفی نہیں کی، ہوں تو میں ہی، لیکن اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا، فرمایا میں تو ایک عام سا امتی ہوں یار، ایک عام سا مسلمان ہوں، بیٹے کو کہہ رہے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے میں سینکڑوں کتب کے ریفرنس پیش کر سکتا ہوں، ساری زندگی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے، ان کے بچوں نے، امام حسن نے، امام حسین نے، امام زین العابدین نے، امام محمد الباقر نے، امام جعفر الصادق نے، میں کتابوں کے سینکڑوں حوالے پیش کر سکتا ہوں، ساری زندگی اپنے جد کے بتائے ہوئے عقیدے کا ہی پرچار کیا، بلکہ پہرا دیا ہے۔ اور امام جعفر الصادق کا یہ قول شیعہ کتب میں بھی ہے، سنی کتب میں بھی ہے، آپ نے فرمایا ولدنی الصدیق مرتین، آپ سیدہ ہیں، میں اس لیے آپ سے بھی بصد ہزار ادب کہہ رہا ہوں، اور جتنے سادات کرام سن رہے ہیں اپنے جد کی یہ بات سنیے اور اپنے جد کو پہچانیے۔ امام جعفر الصادق کہتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین، کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے۔ آپ کے شاید علم میں نہیں ہے، علی آپ کے ددیال کے جد ہیں اور ابو بکر آپ کے ننیالی جد ہیں، امام جعفر صادق کی والدہ ابو بکر صدیق کی نواسی ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور آپ اس نسبت سے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ علی میرے دادا ہیں اور ابو بکر میرے نانا ہیں، تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی اپنے نانا کو برا کہے؟ میں تو قیامت کے دن اپنے نانا کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں، تو ہمیں بھی اللہ رب العزت جعفری بنائے، اور ہم الحمدللہ جعفری ہیں، میں تو نسبتاً جعفری ہوں، ماشاءاللہ، اور اسی عقیدے پہ ہمیں استقامت دے جو ہمارے امام نے، امام امت نے، امام اہل بیت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا ہے۔ بے شک۔ ویورز آج یہ بات کرنی اس لیے ضروری تھی، آج کے دن سے بہت اکثر لوگ پاکستان میں ٹینس ہو جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں اللہ خیر کرے، مجالس ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ محرم کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے آمین آمین۔ یہ مہینہ گزر جائے، لڑائیوں، جھگڑوں، مس انڈرسٹینڈنگز اور کسی بھی ان پلیزنٹنس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر برداشت پیدا کرے، صبر پیدا کرے، اور ہمیں دل بڑا کرنے کی سخت، ہمیں ایمان دے، امن دے، سلامتی دے، اور اپنی رضا دے، اور شیطان کے ہر شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ جی سرور بھائی۔ جی آج یکم محرم الحرام کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت۔ نرالی ہے صحابہ میں جھلک فاروق اعظم کی، خلافت میں انوکھی ہے چمک فاروق اعظم کی، خلافت میں انوکھی ہے
چمک فاروق اعظم کی، نبی کی آل سے نسبت ہمیشہ فخر تھا ان کا، نبی کی آل سے نسبت ہمیشہ فخر تھا ان کا، اسی نسبت سے تھی جو تھی دمک فاروق اعظم کی، اسی نسبت سے تھی جو تھی دمک فاروق اعظم کی۔ سلامی کو جو آتے ہیں شہ والا کی تربت پر زیارت کر کے جاتے ہیں، ملک فاروق اعظم کی۔